ओए हम भी तो मिसालों वाले बने ना, हम सिर्फ मिसाले वाले हैं, मिसालों वाले नहीं है। ज़हर अल-फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। अल्लाह कहता है लोगों ने खुद कमाई की है, ये फसाद खुद इन्होंने बर्पा किए हैं, या अल्लाह तो माफ कर दे। अल्लाह कहता है माफ कर दूंगा तो इनसे अगले भी आएंगे तो यही हरकत करेंगे, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि इनको मैं सिखाऊं जो तुमने किया है उसका नतीजा ये होता है, जो तुमने किया है उसका नतीजा। जालिम को के जुल्म पर सजा न मिले तो जालिमों की जमात बढ़ रही है, चोरों की जमातें बढ़ रही हैं, परहेजगारों की जमातें कम हो रही हैं, बुराई के अड्डे आबाद हैं, नेकी के अड्डे वीरान हैं, गुनाह की मजलिसें आबाद हैं और नेकी की मजलिसें वीरान हैं। ज़हर अल-फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, क्योंकि लोगों ने कमाई ऐसी की है। और अल्लाह पता क्या कहता है, एक धमकी है इस आयत के एंड में, पित्ता पानी हो जाता है इस आयत के आखिरी हिस्से को पढ़ के। अल्लाह कहता है जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, जहां भी करोगे, आना तो वापस। एक दरवेश था तो उसकी गोदड़ी चीर के ना, उबाश नौजवान लड़के शरारती उसकी गोदड़ी छीन के तो भाग गए बाग की तरफ। वो दरवेश उठा और जाके कब्रिस्तान बैठ गया। आप जैसे किसी समझदार बंदे ने पूछा कि बाबा जी आपकी गोदड़ी तो बतरफ बाग रवा, वो तो बाग की तरफ ले गए हैं और आप यहाँ नशिस्ता बूदी बेगोरस्तान, आप कब्रिस्तान में बैठ गए, आके उनसे उधर जाए, बाग में बैठे हुए जाके अपनी चादर ले लें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो आखिर इधर ही आएंगे, जहाँ मर्जी चले जाएं, बाग जाएं चाहे पाकिस्तान जाएं चाहे अमेरिका चले जाएं, वापस तो उन्होंने कब्रिस्तान ही आना है। अल्लाह के बंदो, खुदा का वास्ता है, वो कोरोना कुछ नहीं छोड़ रहा वहाँ मुसलमान भी मर रहे हैं, किसी गलत फहमी में मुब्तला न रहना। वहाँ मुसलमानों के कब्रिस्तानों में भी दफनाने के लिए जगह। आपने 100 साल का प्रोग्राम प्लानिंग की हुई है ना, अगले 10 साल, अगले साल मुंजी आई तो यूं कर देंगे, कणक आई तो यूं कर देंगे, मुंडा बाहर चला गया तो यूं कर देंगे, ये सारी प्लानिंगें फेल हो जाएंगी। वो चाहेगा तो जो प्लानिंगें नहीं भी होंगी फिर भी तुम्हें जमीन से उठा के आसमान कर देगा। उसकी कुव्वत को तो मानो यार, उसकी ताकत को तो मानो। तुम नून लीग की ताकत के पीछे पड़े हो, कोई पीटीआई की ताकत के पीछे पड़ा है, कोई पीपल पार्टी की ताकत के पीछे पड़ा है। इन सारी ताकतों को छोड़ के मेरे रब की ताकत मानो। ज़हर अल-फसाद फिल बर्रि वल बहर। अब मैं अपनी फाइंडिंग पे आता हूँ, अपनी गुफ्तगू को का नतीजा जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नतीजा क्या है, परेशानी क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है हमारी रोज़ी पूरी हो जाए, रोटी पूरी हो जाए, बिल ज़्यादा आ रहे कम हो जाए, या कम से कम पैसे ही हमारे बढ़ जाए, हैं? नौकरी में तनख्वाह में इजाफा हो जाए, झाड़ बढ़ जाए, यही हमारी ज़रूरतें हैं। अब सुनो ज़रा, मैं बताने लगा आसान काम, मुश्किल नहीं। कि मुश्किल में डाला तो आपने कहा जनाब ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। मुश्किल में तो मेरा रब भी नहीं डालता। वो कहता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। पढ़े जरा मेरे आयत साथ, आयत पढ़ स्वाद आ जाए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह कहता है मैं किसी बंदे की ताकत से ज्यादा उसे हुक्म नहीं देता। अल्लाह ने ये नहीं कहा हवा में उड़ो, मीनारे पाक सर में चढ़ के छाड़ा मारो, केड़ा उड़ लेगा उन्हें जन्नत भेजा। अल्लाह कहता नहीं तुम उड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारा रब तुम्हें उड़ने का हुक्म है, लेकिन तुम फजर की नमाज पढ़ सकते हो, तुम ज़ोहर पढ़ सकते हो, तुम असर मगरिब इशा पढ़ सकते हो, तुम सच बोल सकते हो, तुम झूठ छोड़ सकते हो, तुम हलाल खा सकते हो, हराम छोड़ सकते हो, लालच छोड़ सकते हो, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अल्लाह कहता है मुझ पर तो रिज़्क़ की जिम्मेदारी किसने ली है? सारे बंदे नहीं बोले। रिज़्क़ किसने देना है?
نہیں یار نہیں سمجھ نہیں ہے، مجھے سواد نہیں کہتے ہیں سبحان اللہ کو، میں وہ والا خطیب نہیں کہ زور سے سینے نہ زور لا کے سبحان اللہ، میں صرف ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، تو وہ ڈیوٹی ہم نے خود لے لیا، یا اللہ جی رزق دا سی بندوبست کر لینے ہیں اور آپ مہربانی کریں۔ نیکیوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آئے یہی تو بیماری، نیکیوں کی ذمہ داری بھی کہتے ہیں اللہ دی، نیکیاں بھی اللہ نے کرانی ہے، رزق بھی اللہ نے دینا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک ڈیوٹی میرے رب کی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رب کا قرآن کہتا ہے کوئی زمین پر چلنے والا جاندار ایسا نہیں، جانور ایسا نہیں، ذی روح ایسا نہیں اور غیر ذی روح ایسا نہیں جس کی روزی میں نے اپنے ذمہ نہیں لے رکھی۔ وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کو سناؤں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر نماز پڑھتے، اللہ اکبر، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ایک چونٹی کیڑی اپنے منہ میں سبز پتہ لے کے پانی کی طرف جا رہی۔ انہوں نے دیکھا عجیب بات ہے، چونٹی پانی میں جائے گی مرے گی، منہ میں سبز پتہ بھی ہے۔ ان کی توجہ اور بڑھ گئی، جلدی سے نماز ختم کی اور چونٹی کی حرکت کو دیکھا۔ چونٹی دریا کے پانی کے کنارے پر کہ اندر سے ایک مینڈک نکلے، چونٹی اس مینڈک کے اوپر چڑھ گئی، مینڈک لے کے اس کو تیرتے ہوئے پانی میں چلا گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا بھی یہ کوئی راز ہے، میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں ابھی کیا ہوتا ہے۔ تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا تو مینڈک سب واپس چونٹی کو چھوڑنے آئے، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت تھی، وہ واپس خشکی پر آیا، چونٹی نے ذرا پانی کم ہوا، وہ نیچے اتری اپنے پاؤں جھاڑ کے۔ انہوں نے چونٹی سے پوچھا، چونٹی بتا یہ کیا راز ہے؟ اللہ کے نبی تھے، چونٹی نے کہا کوئی راز والی تو بات نہیں، اس پانی میں ایک چٹان ہے، اس پانی میں ایک چٹان ہے، اس چٹان میں ایک کیڑا رہتا ہے، اس کیڑے کا رزق صبح اور شام ایک سبز پتہ ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو سبز پتہ لے کے پانی پر پہنچ، مینڈک کو حکم دیا وہ صبح بھی آتا ہے شام بھی آتا ہے، میں بھی صبح شام آتی ہوں۔ ہم جب سبز پتہ لے کے اس چٹان کے پاس جاتے ہیں، چٹان پھٹتی ہے، کیڑا باہر تشریف لاتا ہے اور وہاں سے وہ اس پتے کو کھا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی لم ینسانی فی ذکری، شکر ہے اس ذات کا جو ذکر کے معاملے میں مجھے بھولی۔ اللہ میرے رزق میں مجھے بھولا، صبح بھی پہنچاتا ہے شام بھی پہنچاتا ہے، اور تو کیڑے سے بھی بدتر ہے، تو کیڑے سے بھی کیا گزرا، تو اشرف المخلوقات ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، تجھ پر تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو صرف ایک کام کر، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے جو متقی ہو جائے، جو تقوی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، ہر تنگی سے نکالنے کی راہ میں اس کو عطا فرما دوں۔ جس مصیبت چودھریوں سے اس لیے تعلق ہے اس کے کہ جب پھنس گیا تو چوری ہوئی چھڑا دیں گے، اور پتروں فون بھی نہیں سننے ہوندے، چور سر دروازہ کھڑکا ہوتا ہے، فون بند کر کے چور سر ستے انہوں نے کیا ہے، کسی آئے تو کوئی نہ ٹھائے، اور اس کو کال کر جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار تو تیرے پاس ہے نہیں، اور اس ہتھیار کے پیچھے دوڑتا ہے جو ہتھیار نہیں ہے۔ من یتق اللہ، تو تقوی اختیار کر۔ یہ چہرہ جب تو قبر میں لے کر جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر کہ دور سے تجھے دیکھا جائے تو تو مسلمان نظر آ جائے، ایک تو یہ کام کر۔ میں دور سے کیا لگتا ہوں جی؟ بولو تو صحیح، نہیں بول چھوڑو، میں دور سے نبی کا غلام لگتا ہوں کہ نہیں لگتا؟ بس یہ چہرہ آپ نے اپنے چہرے پر سجانا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ آپ کتنے سونے ہیں یہ آپ اپنی بیوی سے مت پوچھئے، آپ کتنے سونے اپنے دوستوں سے مت پوچھئے، آپ کتنے خوبصورت ہیں نائی سے مت پوچھئے، بیوٹی پارلر والے سے مت پوچھئے، آپ کتنے خوبصورت ہیں اپنے نبی سے پوچھئے۔
آپ اپنے قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونے بڑھ جاؤ، اور نمونہ تو کائنات میں ایک ہی ہے۔ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ رسول پاک نے جب اعلان کیا نا، جب صفا کی پہاڑی پر آپ نے سارے مکے والوں کو بلایا، فرمایا مکے والوں بتاؤ میں نے 40 سال میں کبھی جھوٹ بولا؟ اگر میں کہوں میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، تم نیچے ہو، ایک ادھر سے لشکر جرار آ کے تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ، آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ پچھلے 7-8 سال سے اس لفظ صادق اور امین کی جو مات ماری ہے نا ہمارے میڈیا نے اور ہماری عدالتوں نے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا صادق اور امین کا۔ کہا آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، آپ کہیں گے کہ لشکر آ رہا ہے ہم مانیں گے۔ فرمایا پھر سنو اللہ ایک ہے۔ کیا کہا؟ اگر اللہ چاہتا، وہ جو پتھر پر پہاڑ پر رسول اللہ کھڑے تھے، وہ جو در و دیوار پر میرے آقا وہاں مکہ بول پڑتا، کعبہ بول پڑتا، حجر اسود بول پڑتا، مکہ کی پہاڑیاں بول پڑتی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، لیکن نہیں بولی، وہ زبان رسالت سے کہلوایا گیا، اس لیے گھنٹی کوئی نہیں جے بجنی۔ آپ کہیں نا جی کوئی گھنٹی بجے گی، کوئی بیل ہوگی تو میں نیک ہو جاؤں گا، بیل صرف ایک ہی ہونی ہے حضرات۔ ایک ضروری اعلان سنیں، حاجی اور مار گئے نے تو زور تو بعد جنازہ، یہ بیل ہونی ہے، لیکن اس کا آپ کو کوئی فائدہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بھائی غلام حسین صاحب جو ہیں وہ ان کی قبر ہم دعا کر دیں اللہ جنت کی کیاری بنا دے، لیکن ابھی مجھے اور آپ کو اختیار ہے کہ ہم اپنی قبر جنت کی کیاری بنا لیں۔ ابھی ہمارے پاس رمبی بھی موجود ہو گئے ٹائم، رمبی بھی موجود ہے، کھیت بھی موجود ہے، کھاد بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ آیت سنیں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ یہ چکھ لیں جو انہوں نے کیا ہے، لعلہم یرجعون، شاید واپس آ جائے۔ شاید یہ رسول اللہ کی بھی کوشش تھی، حضور کے صحابہ کی بھی کوشش تھی، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ اب پتہ نہیں ہمارے اندر کوئی عیب نقص ہے کہ ہم بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کر جاتے ہیں، یا آپ کی سمجھ شریف میں کوئی مسئلہ ہے۔ میں تو یہ کی بات سمجھتا ہوں کہ جس میڈیا کے سامنے آپ 24 گھنٹے بیٹھتے ہیں اس پر آپ کا اعتماد زیادہ ہے، اور جس قرآن کو لے کے ہم آپ کسی سامنے بیٹھتے ہیں اس کا ٹائم زیادہ ہے، شاید اس پر اعتماد کم ہے، قرآن پر اعتماد نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان پر اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ یقین ہو جائے کہ آخر مرنا ہے اور مر کے حساب دینا ہے، اور جا کے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سچا غلام بھی وہ ہے جو حضور کی شریعت کا پابند ہے، اور اگر حضور کی شریعت کا پابند نہیں ہے، جتنے مرضی مینار پاکستان چڑھ پر بھی نعرے مارے گا تو فائدہ تب ہوگا جب تو نبی کا غلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی غلامی نصیب فرمائے، پکی غلامی نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات، جن کے اصالِ ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہوئے جی، ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو مجاہد اور غازی کی عزت کرتے تھے۔ نہیں آپ سمجھے بات؟ حضرت بھائی غلام حسین صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کارگل کے غازی تھے جی۔ آپ کو پتہ نا کارگل ہمارے غدار سیاستدانوں نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ برباد کر دی، ہمارے ہیرے جیسے بھائی دوست پاکستانی وہاں شہید ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے ڈرامہ بنا دی اس کو، اور یہ بعد میں بڑے پھر چیمپئن بنتے، ہم امن پسند ہیں، تیرے امن کی ایسی کی تیسی، وہ ہمیں مار رہے ہیں، روز وہ حملے کرتے ہیں، سرحد پر امن شانتی سے لوگ رہ نہیں رہے۔ اور کارگل میں کیا تھا، ہم نے ان کو گلے سے پکڑ لیا تھا،
جی کئی لاکھ ان کی فوج کا ان ناطقہ بند کر دیا تھا. اب ہم جو کہتے وہ ماننے کے لیے وہ تیار تھے. وہ ایک طرف تو دھمکیاں لگا رہے تھے، کلنٹن صاحب دھمکیاں لگا رہے، دوسری طرف وہ ترلے بھی کر رہے تھے، یار بچاؤ بندے ساڑھے بھوکے مار رہے نا، جانے کے لیے رستہ نہیں تھا، خوراک نہیں تھی. تو افسوس ہے ہمیں کہ وہاں، لیکن یہ جو کارگل میں جو سچویشن ہمارے ہاتھ آئی تھی، وہ غلام حسین صاحب مرحوم جن کے اصالِ ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان جیسے سپاہیوں کی وجہ سے تھی، ان جیسے عظیم مجاہدوں کی وجہ سے تھی. اور ہم اہل سنت ہیں. آپ کو پتہ نا ہماری جو مجاہدین کی جماعت ہے اس کا نام ہے پاکستان آرمی. کیا نام ہے؟ ہم ٹھیکے والے جہاد کے قائل ہیں، کرائے پر جہاد جائز نہیں ہے. جہاد وہی ہے جو اعلانیہ کیا جائے، اور اس کے لیے ہماری فوج ہر وقت تیار. اللہ کرے کہ یہ اندر باہر سے تیار ہو جائیں. آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور چند میزائل پتہ نہیں کہاں سے لیے بیچاروں نے. نہیں تو ان کے پاس صرف گلیلیں ہی تھی، ان کے پاس صرف روڑے ہی تھے، اٹے ہی تھے، گلیلیں ہی تھی. پتہ نہیں کون بندہ. میں تو دعا کر جمعے پر بھی دعا کی، یا اللہ جنہیں انہوں نے میزائل دیتے ہیں انہوں نے اور میزائل عطا فرما. پاویں کافر ہے، پاویں ہو کوئی ہے جس نے ہمارے ان بھائیوں کو میزائل دیے ہیں، فلسطینیوں کو، اور ان میزائلوں سے یہودیوں کا کھے ہو رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور ان کے محلات گرا دیے گئے. ہماری جگہ پر قبضہ کیا ظالموں نے. اور امریکہ نے پتہ کیا کیا؟ آج بھی کہتے ہیں جی سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا. امریکہ نے کہا نہیں ابھی کوئی بات نہیں، لیکن پہلے یہ کوٹ لیں، بعد میں ہم اجلاس کر لیں گے. ایسے بدماشوں کے ساتھ بدماشی سے بات کرنی چاہیے. لیکن میں بھائی غلام حسین صاحب کو سلام پیش کروں گا کہ وہ کارگل میں وہ جہاد کر کے آئے اور اپنے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے اور جہاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، بھائی غلام حسین صاحب کے والدین کی بخشش بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ختم پاک پڑھو.